90 लाख को मुसलमान बना दिया गरीब नवाज, यूं ही बनाया। पढ़ लो गरीब नवाज की जिंदगी। जयपाल जोगी के मुसलमान होने तक गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बरसों जिंदगी गुजारते। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो बरसों आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, क्या इस राजस्थान में सर्दी का मौसम नहीं आया होगा, गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, बरसात का मौसम नहीं आया होगा? यहाँ तो पहाड़ियों की जमीन पर सर्दी भी वैसी कड़ाके की, गर्मी भी वैसी कड़ाके की और बरसात भी वैसी धमाकेदार होती है। सोचो तो सही, जब गरीब नवाज के वजूद नाज को सर्दी पकड़ती होगी, इतनी मेहनत किस लिए की? इमाम हुसैन को तो लोग ताना देते कि तख्त के लिए गए थे, लेकिन गद्दी अल्लाह ताला तो गौरी को बुला के कहते हैं कि तू आके बादशाह बन, ताकि लोगों को पता चले हमने जो इतनी मेहनत की है बादशाह बनने के लिए नहीं की है। हम बादशाह नहीं, हम बादशाह गर है, किंग मेकर है। जिसको चाहते उसको बादशाह बना दे। जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, उसको तख्त शाही से लेना क्या है? उसको तख्त शाही से लेना क्या? अरे जिनकी रगों में खून है उसको कुछ नहीं लेना, तो जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे बिठा करके सजदे तवील किए हो, उसे दुनिया की सियासत से क्या लेना था? लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा कभी तसव्वुर किया होता अपने बुजुर्गों की उन मेहनतों का एहसास? कब करेंगे हम मेहनतों का? ये जलसे सिर्फ तादाद दिखाने के लिए नहीं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जब हम तारुफ कराने पर, उनकी शख्सियत का तारुफ कराने पर आते हैं, तो उन्होंने अना सागर को कटोरे में समेट लिया। राजा के ऊँट वहीं बैठे रह गए, उन्होंने उंगली के इशारे पर पत्थर को रोक लिया। ये बात बिल्कुल हक है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात अच्छी तरह से अर्ज करूं, इन सारी हस्तियों में रसूलुल्लाह से लेकर इमाम आजम से लेकर गौसे आजम से लेकर ख्वाजे आजम से लेकर मुजद्दिद आजम, इन सब की जिंदगी का मरकजी नुक्ता क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है? तो वो ये है कि उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के गलबे की खातिर गुजरा करता था। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काशाने अक़दस छोड़कर दारे अरकम में आते हैं, दारे अरकम से शाबे अबी तालिब में आते हैं, शाबे अबी तालिब से फिर मक्का छोड़कर मदीने मुनव्वरा तक जाते हैं, और कभी बद्र में, कभी उहुद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी हुनैन में नजर आते हैं, तो सिर्फ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए। उसके बाद सरकार गौसे पाक को देख लें, इमाम आजम को देख लें, कितनी मुसीबतें उठाई। अगर एक एक बुजुर्ग की जिंदगी का वाकया बयान किया जाए तो यकीनन 1 घंटे का जो वक्त है, जो हमारा बयान का वक्त है, वो उसी में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी का एक मरकजी नुक्ता आपके सामने पेश करते हैं। सरकार गरीब नवाज और दीन के हवाले से औलाद की तरबियत के मामले में उनका किरदार क्या था, उसकी एक बात अर्ज करूं। अगर एक इंसान दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करता फिरता रहे, एक इंसान अच्छा मकान भी बना ले, अच्छी दुकान भी बना ले, सब कुछ कर ले, और वो अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान ना बना सके, तो वो इंसान बदतरीन नाकाम है। इसलिए कि दुकानें वहीं रह जाएगी, मकान वहीं रह जाएगा, कारोबार वहीं रह जाएगा। याद रखना, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आला तालीम दो, जैसा कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे। अपने बच्चों को अच्छा ताजिर भी बनाओ, अपने बच्चों के लिए अच्छे मकानात भी बनाओ, उन्हें अच्छा लिबास भी पहनाओ। मगर एक बात याद रखना, अल्लाह अकबर, ये सब कुछ करो, मगर डॉक्टर बनाना हम पर फर्ज नहीं है। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हम पर फर्ज नहीं है अपने बच्चों को। अल्लाह अकबर, इसी तरह अच्छी दुकान या अच्छा मकान उनको दे देना हम पर फर्ज नहीं है, मगर एक अच्छा मुसलमान बनाना, दीनदार बनाना, ये हम पर लाजिम और जरूरी है। अल्लाह अकबर। आइए, फिक्र नबुव्वत क्या है? अल्लाह अकबर, अंबिया को भी ये फिक्र रहती थी कि हमारे बाद
بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے، اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس کرب کو، اس درد کو، اس فکر کو قرآن کی شان کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب حضرت یعقوب کو موت آئی، موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب کو کیا فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے میرے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، مذہب اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت، میری موجودگی میں تو تم میرے رب کی عبادت کرتے رہے، میرے دین پہ رہے، لیکن میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس کی عبادت کرو گے۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا ابا جان ہم آپ کے بعد جس طرح آپ کی حیاتی میں ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا بھی رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم مسلمان رہیں گے، ہم اسلام پر رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پتہ چلا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ہی مصروف ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ اس کی فکر کرے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں سرکار غریب نواز اس مبلغ اعظم کا نام ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ذرا غور کریں، آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، بول بول کے تھک رہے پیر صاحب، استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے، باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ غریب نواز شخصیت کیا ہے؟ 90 لاکھ کو بتوں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ 90 لاکھ کو تاریخ انسانی میں، تاریخ تصوف میں، تاریخ ولایت میں اتنی بڑی تعداد کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو اس میں مبالغہ بھی لگتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ سرکار غریب نواز نے جو سسٹم قائم کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اللہ اکبر، اس سسٹم کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ سرکار غریب نواز جو مدینہ منورہ سے پیدل چل کر ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ غریب نواز جو مدینہ منورہ سے لباس پہن کر چلے تھے، اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے اور وصال کے بعد سرکار غریب نواز کو جب غسل کرنے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور جب آپ کا کرتا اتارا جاتا ہے تو حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر،
لوگوں نے سوال کیا غریب نواز کے کرتے کا وزن کئی کلو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو گیا تھا؟ تو اللہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو لباس پہن کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی ہندوستان میں گزار دی، دوسرا لباس سلانے کا موقع نہ ملا، دوسرے لباس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پہ پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پر پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا تو پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اصل کرتا تو ختم ہو گیا تھا، اصل کرتے کا کپڑا تو ختم ہو گیا تھا، وہ پیون ہی تھے جو غریب نواز کے جبے کے اندر موجود تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز کی محبت کا نام لینے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، جن لوگوں نے دین کی خاطر یہ کیا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہوئے کہ شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں آیا، ایک ہی دھن تھی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ جس مشن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے ہندوستان روانہ کیا ہے اس مشن کو میں نے عام کرنا ہے، گھر گھر تک اسلام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں معین الدین تم میری سنت پر، نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے؟ تو عرض کرتے نانا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد 3 لقمے کھاتے، ایک ہفتے کے بعد 3 لقمے، اندازہ تو کریں یہ اتنی قلیل مدت، اتنے قلیل لقمے کی تعداد۔ اللہ اکبر۔ فاقہ رہتا، ہمیں اکثر فاقے سے رہتے، رات و دن جگتے رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ان کی، اور انہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر آج ہندوستان کے اندر صوبہ راجستھان ہو یا یو پی ہو یا بنگال ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، 5 وقت اگر اذان گونج رہی ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن طاق میں رکھا ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جلسے جو سج رہے ہیں وہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک چاند و سورج نکل کے ڈوبتے رہیں گے اور بلاد ہند میں جب تک اسلام کا نعرہ لگتا رہے گا وہ سب غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اتنی محنت کرنے والی ہستی سرکار غریب نواز، اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی؟ اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے۔ سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے۔ یہ مقام تھا۔ خواجہ فخر الدین ہندوستان میں اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے
اتنے عظیم باپ کے بیٹے خواجہ سیدی فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی استاد کے 50 شاگرد ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹ سے جی سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کے 500 مرید ہو جائیں تو اس کا بیٹا کتنی ٹھاٹ سے جی سکتا ہے؟ مگر بار غریب نواز، اللہ اکبر، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنانے والے غریب نواز، فرید الدین کو فرد فرید بنانے والے غریب نواز، جس کی نگاہوں کے فیض سے نظام و صابر بنتے ہیں، وہ غریب نواز جب اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے تشریف لائے، بابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار غریب نواز فرماتے بیٹا حلال روزی کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں یہاں کے قریب کے ایک دیہات میں سلواڑ جانا ہے اور وہاں جا کر کے تمہیں بڑے باپ کے بیٹے کی حیثیت سے اپنی مشیخت کا اعلان نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے کھیتوں میں کام کر کے اپنے ہاتھ سے حلال روزی کمانا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان حلال کما کے خود نہیں کھاتا وہ اللہ کی دوستی کا مقام حاصل نہیں کرتا۔ اندازہ فرمائے، حالانکہ سرکار غریب نواز حضرت خواجہ فخر الدین کو اپنے پاس رکھتے تو بھی کوئی عیب کی بات نہ تھی، اس کے بعد اپنی بیٹی کو رابعۃ العصر بنایا، بی بی حافظہ جمال، خواتین میں حافظ قرآن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی کو اللہ اکبر قرآن کی حافظہ بنایا اور علم تصوف میں اتنی مہارت عطا کی، وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر سرکار غریب نواز کی شہزادی علم تصوف میں وہ مقام رکھتی تھی، وہ عظمت اور بزرگی رکھتی تھی کہ بہت سارے اولیاء جب تصوف کے معاملے کسی گتھی کو الجھ جاتی تو پردے کے پیچھے سے بی بی حافظہ جمال سے تصوف کے ان مسائل کو سن کر ان گتھیوں کو وہ سلجھاتی ہوئی نظر آتی، اور ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گویا کہ یاد تازہ کرتی نظر آتی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سے ہزاروں صحابہ اور تابعین کی استادی کرتی نظر آتی ہے۔ اس کا جلواج میرے معلیٰ میں سرکار غریب نواز کی شہزادی نے دکھایا۔ یہ سرکار غریب نواز کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مکرانہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بچوں کو دولت تو دی، اچھے لباس تو دیے، اچھی کاریں تو دی، اچھے اللہ اکبر کاروبار تو دیے، کیا ہمارے بچے دین جانتے ہیں؟ اور کتنا دین جانتے ہیں؟ بتاؤ، جتنا علم و فرض ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کو لے لیں، نمازوں کے معاملات کو لے لیں، کاروبار کے معاملات کو لے لیں، نماز جنازہ کے معاملات کو لے لیں، علم العقائد کے معاملات کو لے لیں، بتاؤ کہ ہمارے بچے یہ سب کچھ جانتے ہیں؟ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں صرف کہ بچیاں غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، صرف بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہے بلکہ بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، جوان بھی دین سے نکل رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، گھروں میں مذہب کی تعلیم نہیں ہے، گھروں میں مذہب کا ماحول نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہے کسی صوفیہ ولی اور صاحب کشف کی حیثیت سے، بلکہ حالات کا اندازہ کر کے مفکرین سے سن کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر دین کے بارے میں یوں ہی تساہلی برتی گئی، یوں ہی سستی برتی گئی، تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کلمہ پڑھنے والے تک نہ رہیں، کلمے کے منکر ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج جب میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اور کسی کی برائی کے لیے نہیں، صرف آپ لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جس ہستی نے دیا ہے، اس ہستی کو دنیا اللہ اکبر مجاہد حریت حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے نام
سے جانتی ہے. کون فضل خیر آبادی جس نے انگریزوں کو دھول چٹایا ہے؟ کون فضل خیر آبادی؟ ہزاروں انگریزوں کے بچے اللہ اکبر جج کے فن میں فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. کون فضل خیر آبادی؟ ایک جج کا، ایک انگریز کا بچہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا. جب فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا، ہم انقلاب کہتے ہیں، وہ بغاوت کہتے ہیں. انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو دھوکے کا نام دیتا ہے. فضل خیر آبادی کو کورٹ میں انگریز جج جو شاگرد تھا، جو شاگرد تھا آج وہ جج بن چکا تھا، اس نے کہا استاد میں آپ کو جانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بس آپ اتنا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جس نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کی ہے فضل حق نام تو اس کا ہے، مگر وہ فضل حق میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے. فضل حق کون؟ فضل حق امام المنطق جسے کہا جاتا تھا وہ فضل حق. علامہ سے جب کہا آپ کی جان بچا لوں گا مرشد، تو فضل خیر آبادی نے کہا تھا واللہ ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جانیں اللہ